जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम अपने एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस, आपको पता है आने वाले हैं, लोग इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि अपने हल्के के लिए अच्छे जो आजमाए हुए लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया, पाकिस्तान के लिए कुछ किया, उनको सिलेक्ट करने में आपके सामने पैदा करें। जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं या जो अब इलेक्शन पे खड़े होके एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको उनसे मुलाकात करवाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए किया है और क्या करना चाहते हैं। हमारे आज के मेहमान बड़े खास 1985 से जो सिलेक्ट होते आ रहे हैं और जो पाकिस्तान की खिदमत करते आ रहे हैं, इतना अरसा जो हस्तियां, जो दोस्त, जो अहबाब जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि इतना सा हलाका उनको तो बार बार जब वोट देता है, बार बार उनको सिलेक्ट करता है, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाता है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ एबिलिटीज हैं, वो सर्व कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उनको उनके इलाके के लोग दोबारा मुंतखब करते हैं। आज के हमारे बड़े खास मेहमान हैं जो कि 1985 से सिलेक्ट होते आ रहे हैं, अपने इलाके से वोट लेते आ रहे हैं और इलाके की खिदमत करते आ रहे हैं। बजाय इसके कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया करूं, बहुत सारी बातें आपसे करता रहूं, सीधे चलते हैं अपने आज के खास मेहमान की तरफ। हमारे आज के जो खास मेहमान हैं उनका नाम है राजा जावेद इखलाक साहब, और ऐसी हस्ती हैं हम कम बोलेंगे, उनसे ज्यादा सुनेंगे, और उम्मीद है कि आप उनकी बातें सुन के, अगर तो उनके इलाके में रहने वाले हैं तो उनकी गवाही देंगे, अगर आप उनको वैसे जानते हैं तो फिर भी आप उनकी गवाही देंगे। असेंबली में आपने उनको देखा होगा, सुना होगा, उनकी जो काविशें हैं वो देखी होगी, तो आपने खुद ही फैसला करना है और खुद ही डिसाइड करना है वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है। तो आए चलते हैं आज के खास मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी। वैसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमारे प्लेटफॉर्म से आप आके हमारे जो ऑडियंस है उनसे मुखातब हुए, बड़ी खुशी है। जी मुझे भी बहुत खुशी है जी आपसे मिलकर और आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर। वैसे हम आपसे साहब हमारे बहुत ही बेहतरीन और पुराने दोस्त हैं, आज उनसे भी जो है ना जो मुलाकात होगी आपकी वसात से। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ऐसा है कि राजा साहब, आपको ये नहीं मैं पूछूंगा कि आपकी एज कितनी है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सवाल पूछूंगा। पहले आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा आपसे, तो थोड़े से ज़िमनी सवाल हो गए, तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी आसानी रहेगी, मेरे लिए भी आसानी रहेगी। बात यह है कि सवाल मेरा अजीब सा है कि 1985 में 1985 में आपकी एज क्या थी? 30 ईयर्स जी, 30 साल उम्र थी मेरी 1985 में जी। 30 ईयर का बंदा तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बहुत ज्यादा, सारे लोग तो नहीं 30 ईयर में इतने ज्यादा लेते हैं। अब तो 85 में मेंबर सेलेक्ट हो गए पार्लियामेंट के हल्का जो PP 11 से। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर हकीकत मैंने इससे बहुत पहले अमली सियासत का आगाज किया था 1979 में, जब पहली दफा ज़ियाउल हक साहब के जमाने में बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो मैंने 1979 में इलेक्शन लड़ा पहला जी, और कामयाबी हासिल हुई अल्लाह की मेहरबानी से और लोगों की मोहब्बत से। फिर दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ा जिला कौंसिल रावलपिंडी का, और साथ ही लड़ा लोकल बॉडीज का, यूनियन काउंसिल का, जो मैं अनअपोज मुंतखब हुआ उसमें, और जिला काउंसिल का मेंबर। तो फिर ये चौथा इलेक्शन था मेरा सूबाई असेंबली का 1985 में, और ऑनवर्ड उससे जो है ना ये सारा सिलसिला आगे चलता रहा, और फिर मुझे अल्लाह ताला ने तवातर के साथ कामयाबियां दी। मैं फिर 5 दफा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का 1.5 साल तक चेयरमैन रहा। उसके बाद फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म का डिपार्टमेंट मेरे पास रहा, हाउसिंग डेवलपमेंट का जो अपना पोर्टफोलियो है वो मेरे पास भी रहा। और उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया, जब डेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं उसमें एक पायनियर के तौर पर एज ए नायब जिला नाज़िम रावलपिंडी 2001 में मुंतखब हुआ, और फिर 2005 में मैंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रावलपिंडी, सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रावलपिंडी का इंतखाब लड़ा, और उसमें भी जिला रावलपिंडी की आवाम ने मुझे अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजा। और फिर 2013 में मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा, और उसमें कामयाबी हासिल की, और मेरे पास एक पोर्टफोलियो था जी, जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीजन का, जिसके मियां नवाज शरीफ साहब वजीर थे और मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। तो 5 साल इस तरह मैंने खिदमत की। तो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 13 इलेक्शन कंटेस्ट किए मैंने जाती हैसियत में, और उसमें एक इलेक्शन 2018 का जो है वो लूज हुआ। उसकी वजूहत आपको पता ही है जी, बिल्कुल ज्यादा तफसील में देने की माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मैंने जहां तक आपके ऊपर सर्च किया ना आपसे बात करने से पहले, और मुझे ये भी पता चला कि ये सारा सफर आपने नॉन स्टॉप किया है, ये भी बड़ी अलग फजल है आपके ऊपर, उसका करम है आपके ऊपर वैसे। और इसमें मुझे लगता है मेहनत भी शामिल है आपकी।
جی اس میں دیکھیں جی ایک حلقے کی عوام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی اور اس کا فضل و کرم، ماں باپ کی دعا، اور پھر میری جو حلقے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بالکل فل سنسیئرٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور آنےسٹی کے ساتھ میں نے حلقہ کے تمام جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی، جس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے، جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے، جس میں کمیونیکیشن ہے، جس میں پروویژن آف الیکٹریسٹی ہے، جس میں پروویژن آف گیس ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی میرا جو فرسٹ کوشچن ہے نا 2 میں کرنے تھے، پہلا کوشچن آ گیا۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو جتنا آپ نے سب گنایا مجھے، جتنا آپ نے اپنی کاوشیں بتائی ہیں، اس کا صرف پیریڈ نکالیں تو اس پیریڈ کے اندر آپ نے اس ملک اور اپنے علاقے گجر خان کے لیے کیا کچھ کیا؟ موٹی موٹی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک تو روڈ انفراسٹرکچر کے لیے تقریباً 3000 کلومیٹر سے زائد روڈ جو ہے اس عرصے میں تعمیر کی گئی، کیونکہ 1985 یا اس سے پہلے نا کسی بھی علاقے میں کوئی بھی علاقہ لنک نہیں تھا تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ساتھ اور یونین کونسلوں کے ساتھ، تو 3000 کلومیٹر جو ہے یہ روڈ تقریباً تعمیر کی گئی اس 35-36 سال کے عرصہ میں، اور حالانکہ اس میں بڑا بریک بھی آتا رہا، کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، کبھی 18 ماہ، کبھی 20 ماہ، کبھی 3 سال، کبھی 3.5 سال، یعنی کوئی بھی ٹینیور مکمل نہیں ہوا، اور اس میں اپوزیشن بھی آئے، میں بھی رہے 2-3 ٹرم جو ہے وہ اپوزیشن کے دور میں بھی گزارے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر انسان کی نیت ہو کام کرنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ تو کمیونیکیشن کا ایک ہیوج سلسلہ ہے کہ آج ہمارے دیہات جو ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈ، انٹر ڈسٹرکٹ روڈ، انٹر تحصیل روڈ جو ہے یہ 3000 کلومیٹر سے زائد جو ہے وہ موجود ہے، اس میں کچھ ابھی ڈیلیمیٹیڈ ہے، کچھ نئی بن رہی ہیں، اور کچھ جو ہے بہت ہی اچھی حالت میں فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو میاں شہباز شریف صاحب کا پروگرام تھا کہ پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، اس میں بھی ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں۔ دوسرا سیکٹر تھا ہمارا ایجوکیشن کا، تو جب میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا تو اس وقت صرف کچھ چند یونین کونسلوں میں بچیوں اور بچوں کے ہائی اسکول موجود تھے۔ آج اللہ کی مہربانی سے مجھے یہ کریڈٹ جاتا ہے اللہ کی فضل سے کہ تقریباً 40 سے زائد سیکنڈری اسکول جن کو آپ میٹرک کہتے ہیں بچوں اور بچیوں کے، اور 60 سے زیادہ جو ہے ایلیمنٹری اسکول بچوں اور بچیوں کے، اور 100 سے زائد پرائمری اسکول، اور اس کے بعد 6 کالجز، جی ڈگری کالجز، انٹرمیڈیٹ کالجز، ہائر سیکنڈری اسکولز، اور ایک یونیورسٹی کیمپس جو ہے ایرڈ یونیورسٹی کا یہ آن گراؤنڈ موجود ہے، جس میں ہزاروں طلباء اور طالبات جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ہماری کوئی بھی یونین کونسل ایسی موجود نہیں جس میں بچوں اور بچیوں کا ہائی اسکول موجود نہ ہو، اور 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ کالجز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح الیکٹریفکیشن تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ آپ نے اتنا عرصہ اس قوم کے ساتھ مل کے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ گزارا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کنیکشن ٹھیک رہا ہے، ورنہ تو بندے ناتا اپنا توڑ لیتے ہیں، کنیکشن توڑ لیتے ہیں۔ آپ کو اتنا سفر لمبا یہی سب بتا رہے ہیں، لیکن دراصل میں آپ سے ضمنی سوال تو کرتا رہوں گا، وہ تو نہیں رکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آخری سوال کروں۔ جیسے میں نے پہلا سوال کیا ماشاء اللہ آپ نے مختصراً بہت زبردست بتایا اپنے کاوشیں، اب میرے جو آخری سوال ہے وہ بھی ذرا غور سے سنیں، تو مائنڈ نہ کیجیے گا، میرے تھوڑے سے وہ گول مول سے سوال ہوتے ہیں۔ میری کریں آپ جی، آپ جس طرح مرضی کریں سوال۔ جی بڑی مہربانی۔ تو سر یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ پاک پھر دوبارہ موقع دیتا ہے، جیسے کہ 8 کے 10 الیکشن ہوتے ہیں، 10, 11, 12 کو چلے جاتے ہیں، واپس آ کے اٹھا لیتے ہیں، جب پھر دوسرے بھی ٹائم اٹھا لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی جو آپ نے بات کی نا اتنا لمبا عرصہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی میرا اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا اور بھروسے کا رشتہ موجود ہے، اور یہی کسی پالیٹیشین کی جائے، وہ کسی بھی لیول کا پالیٹیشین ہو، اگر عوام اس کی بات پہ اعتماد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کامیابی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ تو ابھی 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی میں کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں، پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اور یقینی طور پہ نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ جو ہے وہ مجھے پی ایم ایل این کا میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایوارڈ ہوگا، اور پھر فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ اور دیکھو یہ تو ہار اور جیت یہ تو مقدر کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بطور پولیٹیکل ورکر جو ہے اسٹرگل ہم نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا 2013 سے 2018 کے دور میں جائیں تو 2013 کے حالات اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی سیاسی، اقتصادی، معاشی اور ٹیررزم کے حوالے سے کیا پوزیشن تھی کہ ملک کے اندر اندھیرے تھے، ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی زوروں پہ تھی، 4 صوبوں کے اندر جو ہے وہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے، خود کش حملے ہو رہے تھے، مساجد کے اندر، مندروں کے اندر اور امام بارگاہوں کے اندر، اور کوئی بھی بندہ اپنے کاروبار کے حوالے سے گھر کے اندر باہر سڑکوں پہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہ 2013 اور 18 تو اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو جب موقع دیا
تو اس وقت پھر یہ حالات کنٹرول میں آنے شروع ہوئے, ہتھیرے ختم ہوئے اور انٹرنیشنل تعلقات بہتر ہوئے, اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر پاکستان, ایک تو پاکستان کو اتنا بدنام کیا گیا, اور مذہب کے حوالے سے دنیا کے کسی ملک کے اندر, چاہے ہندوستان ہو یا پیرس ہو یا یورپ ہو, کہیں بھی کوئی اگر بم بلاسٹ ہوتا تو سیدھا الزام پاکستان کے اداروں پہ, پاکستان کی ایجنسیوں پہ یا پاکستان کی حکومت پہ ہوتا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ اقوام متحدہ میں انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے اس بات کو وہاں پہ اجاگر کیا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے دنیا کے کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, چاہے اس میں ہندوستان ہی کیوں نہ شامل ہو. لیکن ہم بھی یہ توقع کریں گے کہ دنیا بھی ہمارے جغرافیائی حدود کا احترام کرے, اور جو پاکستان کے اندر, جو بلوچستان کے اندر, جو باقی سندھ کے اندر یا پاکستان کے کسی کونے میں بھی جو انٹرفیئرنس اور دہشت گردی کی لہر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. میں سمجھتا ہوں سے میاں نواز شریف صاحب کا کردار جو ہے کہ دنیا ان پہ اعتماد کر رہی تھی, پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات نارملائز ہو رہے تھے, ہندوستان کے وزیر اعظم چل کر بس کے اندر وہ پاکستان تشریف لے کر آئے, ٹرین کی بات ہوئی, بس سروس کی بات ہوئی, ٹرین کی بات ہوئی, تو یہ باتیں آگے بڑھ رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے جس سے پھر جو وہ چیزیں زیرو مائل پہ آ جاتی ہیں. وہ آپ نے کوئی بات بتائی, ایک منٹ میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ 2013 کو دیکھیں تو پیٹرولیم کی پرائسز کہاں تھی, ڈالر بے قابو تھا, لیکن 2017 تک جو ہے یہ ساری چیزیں نارملائز تھی. ڈالر بھی 102 103 پہ تھا, پیٹرولیم کی مصنوعات 60 اور 65 اور 70 پہ کی پر لیٹر تھی, مہنگائی 3 اور 4% پہ تھی. اور جب پھر ایک ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور وہ سی پیک کا منصوبہ جو شروع کیا گیا, جو سبوٹاج ہوا, آپ جو فرما رہے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جو ملکی لیول ہے جس سے ملک آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کا امیج خراب ہوا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ مجھے یا ہماری پارٹی کو, میاں نواز شریف صاحب کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے تو وہ ترقی کا سفر جو 2017 میں جس کو سبوٹاج کیا گیا وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے اندر سی پیک مکمل ہوگا, پاکستان کے اندر گوادر مکمل ہوگی, پاکستان کا ML1 ریلوے مکمل ہوگا, اور پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوگی, زون بنے گے, کیونکہ دنیا پاکستان کی قیادت پہ میاں نواز شریف صاحب پہ اعتماد کر رہی ہے, چاہے اس میں چائنا ہو, چاہے اس میں سعودی عربیہ ہو, چاہے اس میں ٹرکی ہو یا دیگر ممالک ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر روز ہمارے جوان جو ہے وہ چاہتے وصول کر رہے ہیں دہشت گردی کی شکل میں. تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ ہر حلقہ, اس میں گجر خان بھی شامل ہے, اور پھر ہم وہاں سے کام شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے جہاں پہ کام رکا تھا. 4-4.5 سال میں راولپنڈی کے جو بڑے مسائل تھے, جس میں رنگ روڈ ہے, جس میں بائی پاس ہے, جس میں انڈر پاسز ہیں, اور اسی طرح گجر خان کے حوالے سے ایک ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ پائپ لائن میں جو شہباز شریف صاحب نے جس کو اپروو کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہی ہے. اور پھر ہیلتھ سسٹم کو ہم نے اپروو کرنا ہے, جو ہمارے BHU دیہات میں یونی کونسل میں بنے وہ نان فنکشنل ہے. تو یہ ہماری چیزیں کہ جو ادارے بنے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ ری ایبلیٹیٹ کرنا ہے, ان اداروں کو دوبارہ فعال کرنا ہے, تاکہ لوگوں کا جو امیگریشن یا جو مائگریشن ہے شہروں کی طرف, لوگوں کا جو رجحان ہے وہ رکے, اور دیہات کے اندر تعلیمی نظام کو, ہیلتھ نظام کو بہتر کیا جائے, تاکہ لوگ شہروں کی طرف نہ جائیں بلکہ دیہات میں رہ کر اپنی تمام آسائشیں جو ہے وہ حاصل کریں. صاحب آپ سے بات کر کے اتنا آسانی پیدا ہوئی ہے, اتنی آسانی سے سب کچھ ہوا ہے کہ میرے خیال میں مجھے کوئی کوشچن نہیں کرنے پڑے, اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے نا ایک تو ٹائم دیا, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک بریفلی ہوتا ہے نا ان لاجیکل آپ نے کوئی بات کی, آپ نے لاجیکل باتیں کی ہیں, تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے صاحب. لیکن ایک آپ نے ایک وعدہ بھی کرنا ہے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ. یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے الیکشنوں میں, آپ کو پتا سارے لوگ بزی ہو جائیں گے, آپ الیکشنوں کے درمیان بھی اور الیکشنوں کے بعد بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ چکر آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو یا ناسور ہے وہ کرپشن کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, اچھی کا کرپشن ختم نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ وہ انٹرنیشنل انڈیکس کو دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کرپشن کو بہت نیچے لے کر آئی. اور اگر یہ تسلسل رہتا ہے, اگر ان پالیسیوں کا 10 سال تک تسلسل رہتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کہیں بہتر حالات میں ہوتا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور لوگ ہیں, خطا کار لوگ ہیں, لیکن میرا یہ جیسے کہ آپ باہر بیٹھے ہیں UK میں, تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے جہاں پہ غیر مسلم کی حکومتیں ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ کونسلر ہے, چاہے وہ اپنا لوکل بارڈ میئر ہے, چاہے وہ MP ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, لوگ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ان کا لیڈر کرپٹ نہ ہو. تو اللہ کی مہربانی سے جو 35-36 سال جو میں نے خدمت کی ہے,
کوئی شہری کوئی میرا سیاسی اپوننٹ جو ہے وہ اس بات کو وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ کسی بھی جگہ دامن بچا کر نکتا، تو یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے جانبداری یاد رکھیے گا، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور اسی طرح ملتے رہیں گے. تو ٹائم جو کہ بہت زیادہ آپ کا قیمتی ہے، ہم نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا ٹائم کا وعدہ لیا تھا لیکن کافی زیادہ ٹائم لے لیا. تو انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ. ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی.